वेलकम टू माय चैनल नॉवल नेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ शिद्दत तिश्नगी इश्कम उम्मे आसमा सईद का नावल। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो चलते हैं आज के एपिसोड 2 की तरफ। चप्पल से उठती नज़रें आहिस्ता आहिस्ता सामने खड़े उस दराज का इंसान पर जाकर टिकी जो ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ पहने और उस पर ब्लैक कलर की वास्केट पहने, जबड़े दबाए, आँखों में सुर्खी लिए नज़रें उसी पर जमाए खड़ा था। उस रूप में भी वो किसी को दिल हार देने के करीब था। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है यशला शाह, उसने कुछ सोचते हुए ख़ुद को रिलैक्स किया था और एक गहरी सांस लिए उठ खड़ी हुई और अपनी नज़रें सामने खड़े पाशा पर डाली, जिस पर उसे नज़रें डालने के लिए भी अपना पूरा सर उठाना पड़ता था। यह उसकी बदकिस्मती थी कि उसे जो भी लोग मिलते थे वो 6 फुट के कद को छूते थे। जी, मैंने नशर की है ये ख़बर। आपको कोई मसला है क्या? बहादुरी दिखाने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। सीने पे हाथ बांधे जवाब इतनी बेरुखी और दिलेरी से दिया गया था कि सामने वाला खून के घूंट पी के रह गया था। माथे पे पड़े बल मज़ीद गहरे हो गए थे, जबकि मीर अरजाल पाशा ने उसकी इस बहादुरी पर दिल में उसे तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा था। लेकिन एक पल में वो अपनी हालत में दोबारा वापस आ गया था और उसकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि जिस दिलेरी से यशला शाह ने जवाब दिया था, अब उस पर कपकपी तारी हो रही थी। उसने भी अपने 2 कदम पीछे किए थे जब उसने अपने सामने खड़े उस शख्स को इतने गुस्से में देखा जो ढलती शाम की तरह अपने अंदर पूरे इसरार खामोशी रखता था। शाह जी, आपको पता भी है आपने ये ख़बर चलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, और ख़ुद को इस गलती में शामिल करके, और मुझे इससे क्या मसला होगा आपको पता भी है। आवाज़ अब थोड़ी ऊंची हो गई थी और बाहर सब की नज़रें यशला शाह के कमरे की तरफ थीं। आपने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है। मेरे किरदार पर? मीर अरजाल पाशा ने किरदार पर काफ़ी ज़ोर देकर कहा था। क्या आप मुझे नहीं जानती? आंखों में अब हैरत थी। ये मत कहना कि मुझे आप नहीं जानती। ये बात इतनी पुरएतमाद लहजे में कही थी कि यशला शाह जो सर उठाए मीर अरजाल पाशा की आंखों में देख रही थी, उन्हीं आंखों में उसे कुछ महसूस हुआ था, एक हल्की सी धुंधली झलक। एक और बात, मुझे तो जो नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन उससे आपके साथ क्या हो सकता है ये आपकी सोच है। इससे पहले कि आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए, आप ये खुद मीडिया के सामने आकर बताएंगी कि यह ख़बर झूठी है। वो उसकी आंखों में आंखें डाले कदरे गुस्से से बोल रहा था और वो सामने खड़ी नाजुक सी यशला उसका ये रूप देखकर सहम गई थी। वो जो किसी ठहरे हुए समंदर की तरह खामोश तबीयत का मालिक था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक पुरसुकून मुस्कुराहट रहती थी, वहाँ अब बेकाबू होते गुस्से के तूफ़ान ने अपने आसार छोड़ दिए थे और वो जान गई थी कि उसने बदले में वो कुछ कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती को ठीक कर दूंगी, जवाब ठहर ठहर कर दिया गया था, लेकिन मेरा नाम यशला शाह है, मैं शाह जी नहीं हूँ। यशला को सब भूलकर अपना नाम का बिगड़ जाना बुरा लगा था। व्हाट? यशला शाह के जवाब पर पाशा ने शौकत से उसे देखा, जैसे इस सिचुएशन में भी ये सब सूझ रहा था। जो भी है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। आप अभी के अभी इस खबर की तरदीद करें, वरना नतीजा आपके सोच के बरक्स होगा। माइंड में रखिएगा शाह जी। आखिरी 2 लफ्ज़ों को इतना दबा कर कहा गया कि मुकाबिल खड़ी यशला शाह के वजूद में तो आग लग गई थी। उससे पहले कि कुछ बोलती मीर अरजाल पाशा ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने का कहा। आपके पास 5 मिनट हैं। 2 मिनट में आप अपना हुलिया ठीक करें और बाकी 3 मिनट में न्यूज़ आ जानी चाहिए। ज़िंदगी में पहली बार मीर अरजाल पाशा ने किसी लड़की को सर से पाँव तक देखा था। मीर अरजाल पाशा की बात पर यशला शाह का बेअख्तियार हाथ उसके गले पर गया था, जहाँ दुपट्टा गायब था। वो तो दुपट्टा कुर्सी की पुश्त पर रख कर वो खुद तो फाइलों में गुम थी और उसके रूम में कोई भी आता तो दरवाज़ा नॉक करके आता था, लेकिन मीर अरजाल पाशा को तो इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं थी। अपने गले में दुपट्टा ना पाके यशला के चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया था, लेकिन अगले ही लम्हे मीर अरजाल पाशा की कही बात ने यशला शाह के कदमों तले ज़मीन और सर से आसमान छीन लिया था। मीर अरजाल पाशा जैसे जाने के लिए कदम बढ़ाया, उसने गर्दन मोड़ कर सकते में खड़ी यशला शाह को देखा। कोई गड़बड़ मत करना आप, नहीं तो इस्लामाबाद से कराची का सफ़र ज़्यादा दूर नहीं है। मीर अरजाल पाशा ये बात कहकर रूम से बाहर चला गया और पीछे खड़ी यशला शाह बुरी तरह कांप गई थी। मीर अरजाल के जाते ही रिजवान फ़ौरन कमरे में आया था। मिस यशला, क्या हुआ आपको? पानी पिए। रिजवान ने यशला शाह की हालत देखते हुए पानी का गिलास उसकी तरफ किया।
جس نے کانپتے ہاتھوں سے بمشکل 2 گھونٹ اپنے اندر اتارے تھے۔ باقی پانی اس کی ٹیبل پہ گر گیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یشلا شاہ اب اپنا سر پکڑ کر کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ مسٹر پاشا، میری بات سنیں۔ ملک ذیشان نے جیسے ہی میر افضال پاشا کو باہر آتے دیکھا اس کی طرف بھاگا چلا آیا۔ آپ کی اور میری ملاقات اب کورٹ میں ہوگی ملک ذیشان صاحب۔ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کسی کے کردار پر بات کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے، اور آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ دے گا۔ میر افضال کی بات پر ملک ذیشان نے اپنا حلق تار کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کورٹ نے تو اس کا چینل مطلب روش حمید کا چینل بند کر دینا ہے، مطلب کہ اب کھلے عام جنگ ہوگی۔ پلیز آپ میری بات سنیں، پلیز۔ ہم اس خبر کی تردید کر دیں گے، پلیز پلیز آپ ایسا مت کریں۔ اگر بات کورٹ تک چلی گئی تو اسے مس یشلا شاہ کو کافی نقصان ہوگا۔ ملک ذیشان نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا تھا، جسے سنتے ہی میر افضال پاشا کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ کے غائب ہوئی تھی۔ ملک ذیشان صاحب، یشلا کی حفاظت کیسے کرنی ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، آپ اس کی فکر مت کریں۔ اور ہاں، اپنی راؤ فیملی کو اب یہ کہہ دیں کہ اس بار انہوں نے وہ غلطی کر دی ہے جس کا خمیازہ ان کی 7 نسلیں برداشت کریں گی۔ اور آپ کے وہ روش حمید، اس سے کہہ دینا کہ اگر اپنے بھائی کو نہ روکا تو اپنے گھر کو ہی جلتا ہوا دیکھے گا۔ مرد ہے تو مردوں کی طرح مقابلہ کرے، عورتوں کو کیوں رستہ بنا رہا ہے۔ اور وہ رو شہروز کی ماڈل، اس کا حال بھی آپ آج شام تک دیکھ لینا۔ میر افضال پاشا، جس کا لہجہ یشلا شاہ کے ساتھ اور تھا، اب ملک ذیشان کے سامنے کسی بھڑکتے ہوئے لاوے کی طرح تھا۔ جی میں سمجھ گیا، آپ نے جو کرنا ہے سب کے ساتھ کر لیں، لیکن اس چینل کو بند مت کروائیے گا پلیز۔ ملک ذیشان کے لہجے میں اب التجا تھی۔ ملک ذیشان کی نظر کا تعین کرتے ہوئے میر افضال پاشا نے ہال میں دیکھا تھا، جہاں 15 سے 20 لوگ موجود تھے جن کا روزگار یہاں لگا ہوا تھا۔ آنکھوں پر دوبارہ گلاسز لگاتے ہوئے میر افضال پاشا بغیر کچھ کہے نیوز چینل کے آفس سے باہر گیا تھا۔ 1 گھنٹے پہلے جہاں ہر چینل پر میر افضال پاشا کے اسکینڈل کی نیوز چل رہی تھی، اب ہر چینل پر یشلا شاہ کی معافی اور غلط فہمی کی نیوز چل رہی تھی۔ نیوز دینے کے بعد یشلا شاہ اپنے آفس سے 1 منٹ کے لیے نہیں رکی تھی۔ اس نے آج میر افضال پاشا کے منہ سے وہ سن لیا تھا جو آج تک اس کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھا۔ ڈیم اٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راؤ شہروز نے ہاتھ میں پکڑے ڈرنک کے گلاس کو دیوار پر دے مارا تھا، ٹی وی پر آنے والی نیوز سن کر۔ راشد، ناز کو فون لگاؤ اور اسے جلدی سے بلاؤ۔ وہ پریس کانفرنس کرے گی کہ میر افضال پاشا کے ساتھ اس کے واقعی تعلقات ہیں۔ راؤ شہروز کے کہنے پہ راشد نے جیسے ہی ماڈل ناز کا نمبر ملایا تو وہ بند جا رہا تھا۔ بڑے صاحب، ان کا نمبر بند جا رہا ہے، راشد نے جواب دیا۔ غصے سے اپنی مٹھی کس کر راؤ شہروز نے راشد کی طرف دیکھا۔ اپنے آدمی کو کہو کہ اسے ہمارے پاس لے کر آئے، راؤ شہروز نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ جی سر۔ راشد نے ماڈل ناز کے گھر میں رکھے ملازموں میں سے ایک کو کال کی، اور اگلی خبر سن کے راشد کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ مس ناز اپنے گھر نہیں پہنچی، راشد نے اپنا حلق تار کرتے ہوئے کہا۔ میر افضال پاشا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ راؤ شہروز نے پاس پڑے ٹیبل گلدان کو اٹھا کر سامنے لگے LED پر غصے سے دے مارا تھا، جو چیخ چیخ کر میر افضال پاشا کی صاف کردار کی گواہی دے رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور رات اپنی تاریکی میں ڈوب رہی تھی۔ وہی اندھیرے کمرے میں بیڈ پہ پڑا وجود اپنے اندھیری زندگی کی تلخ حقیقتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یشلا بیٹی، کیا ہوا ہے؟ جب سے آئی ہو کمرے میں خود کو بند کیا ہوا ہے، دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ مجھ بوڑھی کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ بوا، جو لگ بھگ 45 سال کی تھیں، یشلا شاہ کے یوں خود کو کمرے میں بند کرنے پر پریشان کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ نے ایسے مجھے کال کیوں کی؟ میں پریشان ہو گئی تھی، ثانیہ نے آتے ہی کہا، جیسے بوا نے کال کر کے بلایا تھا۔ دیکھو تو ذرا، جب سے آئی ہے آفس سے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے، کھول ہی نہیں رہی۔ 4 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ بوا پریشانی میں پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ یشلا، دروازہ کھولو، کیا بے وقوفی ہے؟ دیکھو ہم سب پریشان ہو رہے ہیں، تم سمجھدار ہو اور پھر ایسا کر رہی ہو۔ ثانیہ کی آواز پر بھی یشلا نے جب دروازہ نہیں کھولا تو اسے اب فکر لاحق ہوئی تھی۔ اب وہ خود تو اتنی طاقتور نہیں تھی کہ دروازہ توڑ دیتی۔ بوا، آپ پریشان نہ ہوں، میں لاک اوپن کرواتی ہوں، ثانیہ نے اپنی پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی لاک کھولنے والے کو کال کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی یشلا کے کمرے کا لاک اوپن ہو گیا تھا۔ یشلا، اٹھو، کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولتے ہی ثانیہ کے ساتھ ساتھ بوا بھی اندر داخل ہوئی تھی۔
لیکن یشلا اپنے بستر پر دنیا جہان سے بے خبر لیٹی تھی۔ یشلا ثانیہ نے جیسے ہی یشلا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سیدھا کیا تو اس کا وجود بے جان تھا، جسے دیکھتے ہی ثانیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ یشلا ہوش میں آؤ، یشلا، ثانیہ نے جھنجھوڑتے ہوئے یشلا کو کہا۔ جب یشلا پھر بھی ہوش میں نہیں آئی تو ثانیہ نے فوراً ایمبولینس کو کال کر دی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد یشلا شاہ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں تھی۔ ثانیہ پریشانی میں مسلسل کسی کو کال ملا رہی تھی، لیکن آگے سے نمبر بند جا رہا تھا، اور نمبر آن ہوتا بھی تو کیسے راؤ شمید سے تو اس کا موبائل تک لے لیا گیا تھا۔ میڈم ناز، آپ جانتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی برا رویہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آپ ایک عورت ذات ہیں، اور عورت ذات کو تکلیف دینا اور اس پر ہاتھ اٹھانا ہمارے میر سائیں کی نہ تو عادت ہے نہ ہی ان کے خون میں شامل ہے۔ لیکن جب ایک عورت ہی اپنے آپ کو بدنام کرنے پر تلی ہو اور اس کے شر سے باقی لوگ بھی محفوظ نہ ہوں تو پھر ہم اسے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، بس ایک تھوڑی سی تکلیف سے سامنا کرنا پڑتا ہے اسے، اور وہ تکلیف گولی ہے، اور گولی جب دماغ کے ہر پار ہو جاتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جاوید ماڈل ناز کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے بڑے اطمینان سے ماڈل ناز سے بات کر رہا تھا، جیسے وہ کسی میٹنگ میں آیا ہو۔ جاوید کی بات سن کر ماڈل ناز نے اپنا حلق تار کیا تھا۔ میں سب کروں گی جو آپ لوگ مجھے کہو گے۔ ماڈل ناز کو اب اپنی موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ہم آپ کو ایسا کچھ کہنے والے نہیں ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں جیسے راؤ شہروز نے کہا تھا۔ بس آپ نے جو الزام لگایا ہے میر ارزال پاشا پر اس کو کلیئر کرنا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ وہ صرف الزام تھا، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ جاوید، جو خود بھی اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے کام نہیں تھا، اس نے تھوڑا جھک کے ماڈل ناز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ جی میں سمجھ گئی۔ ماڈل ناز تو اگلا سانس ہی لینا بھول گئی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کس پر الزام لگا رہی تھی۔ راؤ شہروز نے اس کی آنکھوں اور عقل پر پیسوں کی پٹی باندھ دی تھی۔ گڈ، آپ تو کافی سمجھدار ہیں۔ پتہ نہیں کیسے راؤ شہروز کی باتوں میں آ گئی۔ چلیں اپنا میک اپ ٹھیک کر لیں اور ایک کانفرنس کریں۔ اپنا حلیہ اچھے سے ٹھیک کرنا، کیونکہ آپ کو اس حالت میں لوگ دیکھ کر ڈر نہ جائیں۔ آپ میک اپ کے بغیر بہت بھیانک لگتی ہیں۔ جاوید نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے جیسے کہا۔ ماڈل ناز نے آنکھوں میں انگارے لیے جاوید کی طرف دیکھا۔ جاوید کی یہ بات ماڈل ناز کے لیے گولی لگنے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ آپ کی پیشنٹ کو پینک اٹیک آیا تھا، جس سے یا تو مریض کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے یا لو۔ ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، وہ تو شکر ہے کہیں یہ کومے میں نہیں چلی گئی۔ اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے، ڈاکٹر نے پاس کھڑی ثانیہ کو بتایا۔ شکریہ، کیا اب ہم نے گھر لے جا سکتے ہیں؟ ثانیہ نے بیڈ پہ لیٹی یشلا شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، لیکن کوشش کریں کہ ان سے بات چیت کریں اور اکیلا مت چھوڑیں، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا، اور ثانیہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ثانیہ یشلا شاہ کو گھر لے کر آ گئی تھی۔ یشلا، کیا ہوا تھا جو تمہاری اس طرح کی حالت ہو گئی ہے؟ ثانیہ، جو راؤ شمید نے اسے جس ڈیوٹی پر لگایا تھا وہ اسے وہی جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس کام زیادہ تھا اس وجہ سے۔ یشلا نے اپنے ہاتھ کی پشت پر لگی پٹی کو ٹچ کرتے ہوئے کہا، جو ڈرپ لگنے کے بعد لگائی تھی۔ یشلا، تم مجھ سے باتیں چھپا رہی ہو؟ کہیں اس کی وجہ مسٹر پاشا کی وہ نیوز تو نہیں ہے جو تم نے صبح دی تھی، جس کی وجہ سے سب چینل پر ہنگامہ مچ گیا تھا اور پھر تم نے خود ہی اس کی تردید کی تھی؟ ثانیہ کی بات پر یشلا نے بے بسی سے سر جھکا لیا تھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تو کیا یہ خبر دینے کے لیے راؤ شہروز نے کہا تھا؟ ثانیہ مسلسل یشلا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یشلا کے جواب پر ثانیہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی، اور یشلا نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اصل وجہ کو چھپا لیا تھا۔ یشلا، تم پاگل ہو جو راؤ شہروز کے کہنے پہ یہ سب کر دیا، حد ہے۔ ثانیہ نے افسوس میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ یشلا کچھ کہتی، بوا آنکھیں مسلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، اور ان کے ہاتھ میں بہت پیارا پھولوں کا گلدستہ تھا۔ پتہ نہیں کون پاگل رات کے اس پیر تمہارے لیے یہ سب دے گیا ہے۔ میں تو پانی پینے کے لیے اٹھی تھی اور ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر زمین پر یہ دونوں چیزیں پڑی تھیں۔ نام دیکھا تو تمہارا تھا۔ بوا گلدستہ اور ساتھ ایک گفٹ بیگ یشلا کے بیڈ پر رکھ کے چلی گئی تھی۔ ثانیہ اور یشلا دونوں نے حیرت سے پہلے ان چیزوں کو دیکھا اور پھر گھڑی پر، جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ جہاں یشلا شاہ پریشان ہوئی تھی وہیں ثانیہ کی حیرت بڑھی تھی، کیونکہ راؤ شمید سے یا اس کے کسی بندے سے تو ثانیہ کا رابطہ نہیں ہوا تھا، تو اس کی اس حرکت کا کسی کو پتہ ہو سکتا تھا۔ یشلا نے گلدستے پر پڑے کارڈ کو اٹھایا۔ گیٹ ویل سون کے ساتھ نیچے 4 لفظ لکھے گئے تھے، جسے پڑھتے ہی یشلا شاہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کیا لکھا ہے؟ ثانیہ نے فوراً یشلا کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس گیٹ ویل سون لکھا ہے۔ کوئی ہوگا میرا بھی فین تو بھیج دیا ہوگا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ یہ رپورٹر جو ہوتے ہیں نا،
یہ ہر کسی کی ایک پل کی خبر رکھتے ہیں، تو میں کیسے بچ سکتی ہوں جبکہ صبح سے میں ہر ٹی وی پر پھیلی ہوئی ہوں۔ یشلا شاہ نے گہرا سانس لیا اور ساتھ ہی وہ کارڈ سائڈ ٹیبل میں رکھ دیا تھا۔ ثانیہ یشلا کا جواب سن کر اس وقت تو مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اسے کسی خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ صبح کا نکلتا سورج ہر طرف روشنی بکھیر رہا تھا۔ وہیں عدالت نے راؤ شمیت کا کیس بند کر دیا تھا۔ آج 1 ماہ بعد وہ نظر بند سے رہائی پا چکا تھا۔ راؤ مینشن میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ رات کو ایک بڑے پیمانے پر پارٹی رکھی گئی تھی۔ راؤ شہروز نے اپنے گھر کے سارے ملازمین اور اپنے خاص بندوں کو سمجھا دیا تھا کہ پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا وہ راؤ شمیت تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ میرا بھائی، آخر کار ہم کیس جیت گئے ہیں، راؤ شہروز نے آگے بڑھ کر راؤ شمیت کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جس پر راؤ نے بھی اپنے بڑے بھائی کو گلے لگایا تھا۔ یہ راؤ شہروز ہی جانتا تھا کہ اس نے کیسے میر افضل پاشا کی نیوز کو وجہ بنا کر سب پر پریشر ڈال کر اس کیس کو بند کر دیا تھا۔ ہم نے آج پارٹی رکھی ہے، جشن تو بنتا ہے نا؟ راؤ شہروز نے شمیت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ بھی نا؟ راؤ شمیت کا ارادہ رہا ہونے کے بعد سب سے پہلے یشلا شاہ کو دیکھنے جانا تھا، لیکن راؤ شہروز کی پارٹی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا تھا، اور راؤ شہروز اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یشلا شاہ اسے ملی تو اس کی ساری حقیقت کھل جائے گی۔ چھوٹی بی بی، آپ اتنی اداس کیوں ہو گئی ہیں؟ میر سائیں کی عادت کا تو آپ کو پتہ ہے، وہ ایسے ہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن آپ کی محبت کو ضرور سمجھیں گے، آسیہ نور فاطمہ کے پاؤں دباتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور نور فاطمہ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ پتہ نہیں آسیہ، کب میر سائیں کو میری محبت کا احساس ہوگا، اور ہوگا بھی کہ نہیں، یا یہی خواہش لیے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ نور فاطمہ کے لہجے میں اداسی ہی اداسی تھی۔ توبہ توبہ چھوٹی بی بی، ایسے باتیں تو نہ کریں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ آسیہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، کیا فائدہ آسیہ ایسی زندگی کا جس میں میر سائیں نہ ہوں، ان کی محبت ہی نہ ہو، ان کا ساتھ ہی نہ ہو۔ نور فاطمہ کا دل بری طرح ٹوٹا تھا جب میر افضل پاشا نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا، اور یہ تکلیف ایک محبت بھرے جذبوں بھرے دل کے اور انسان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، جس کے لیے دیدار یار ایک خواب ہی بن گیا ہو۔ 3 کینال پر بنا یہ راؤ مینشن آج ہر طرف خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد ہو رہی تھی، جس میں ایک پولیس افیسر سے لے کر ایک بیورو چیف تک شامل تھے۔ اپنے چہروں پہ مسکروئی مسکراہٹ سجائے سب اپنے اپنے مفادات کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ باہر میڈیا وین کی لائن لگی ہوئی تھی، لیکن اس میں بس یشلا شاہ نہیں تھی۔ وہاں اپنے روم میں وہ شیشے کے سامنے بلیک پینٹ شرٹ پہنے شرٹ کے بٹن کو ایک ایک کر کے بند کر رہا تھا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت ملی تھی۔ صاحب، وہ اندر آنے والے کے منہ سے بمشکل یہ 2 الفاظ ہی نکلے تھے، کیا وہ؟ جواب نہایت ہی آرام سے دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی شرٹ کے آخری بٹن کو بند کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی پرفیوم کی شیشی کو اٹھایا تھا۔ وہ آج حد سے زیادہ خوش تھا، چہرے سے نہیں دل سے۔ چہرے پر اس کے وہی غرور اور رعب تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، اور دل تھا کہ اسے دیکھنے کو بے چین تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ بے چین، آج 1 ماہ بعد ہی تو وہ یشلا شاہ کو دیکھنے جا رہا تھا۔ صاحب، وہ نہیں آ رہی، سامنے کھڑے ہاتھ باندھے شخص نے جیسے کہا۔ شیشے کے سامنے کھڑے راؤ شمیت کے گھڑی باندھتے ہاتھ کلائی پر رک گئے تھے۔ چہرے پر اب ناگواری چھا گئی تھی، کشیدہ پیشانی پر اب بل نمودار ہو گئے تھے، چہرے کے تاثرات میں تناؤ بڑھ گیا تھا۔ راؤ شمیت کو انکار کرنے کی کسی میں جرأت نہیں تھی ہوتی، اور آج انکار کیا بھی تو کس نے؟ ایک طرف راؤ شمیت کا غصہ اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا، اور دوسری طرف اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا جو آنے والے خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ کلائی سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے راؤ شمیت نے سامنے کھڑے شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کیا اب مجھے تم لوگوں کو سارے راستے دکھانے ہوں گے، ہاں؟ بات کرتے ہوئے راؤ شمیت کے ہاتھ کی گرفت مقابل کھڑے شخص کے کندھے پہ مضبوط ہو گئی تھی، اور وہ درد سے اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر بول رہا تھا۔ بولنے یا درد سے چیخنے کی ہمت اور اجازت تو اسے بھی نہیں تھی۔ ایک 5 فٹ کی لڑکی تم لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ہاں؟ راؤ شمیت نے غصے سے الفاظ کو دباتے ہوئے کہا تو راؤ شمیت کی بات پر سامنے کھڑے شخص نے جھکے سر کے ساتھ بولنے کی ہمت کر ہی لی تھی۔ صاحب، وہ مس یشلا نے کہا کہ میں آپ کی پرسنل اسسٹنٹ نہیں ہوں جو آپ کی سیاسی اور پرسنل پارٹی میں ہوں۔ مقابل کی بات پر راؤ شمیت کا ایک جاندار قہقہ بلند ہوا تھا، جس میں خوشی کم اور خوف زیادہ تھا، جس نے سامنے کھڑے شخص کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ یشلا شاہ، تمہاری یہی باتیں مجھے کمزور کرتی ہیں۔ چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا گیا تھا۔
جاؤ جا کر ملک ذیشان کو بتاؤ کہ اگر آج میری پارٹی کی کوریج یشلا شاہ نے نہیں کی تو کل اس کے چینل کی جگہ کوئی ریسٹورنٹ کھلا ہوگا۔ راؤ شمیت نے کہتے ہوئے مقابل کھڑے شخص کے کندھے پہ تھپکی دی، گویا وہ اس کے زخم پر جیسے مرہم لگا رہا ہو۔ جی صاحب، سامنے کھڑے شخص نے جلدی سے حامی بھری اور باہر چلا گیا۔ اور کتنا تڑپاؤ گی یشلا شاہ؟ 1 مہینہ صبر کیا ہے میں نے، اور اب بھی تم اپنا چہرہ چھپا کر ظلم کر رہی ہو۔ راؤ شمیت کہتے ہوئے دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑا تھا، اور اب اس کا موبائل پہ کال آنا بھی بند ہو چکی تھی۔ آپ گہری گہری سانس لیتی یشلا شاہ مشکل سے اپنے سامنے کھڑے اس وجود کو پہچان پا رہی تھی جو اس کے اس قدر نزدیک تھا کہ اس سے اٹھتی خوشبو سے وہ مشکل سے سانس لے پا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن تم کیوں میری جان کی دشمن بن گئی ہو؟ کیوں خود کو خطرے میں ڈالتی ہو؟ تمہاری چھوٹی سی تکلیف میرے لیے موت آنے کے برابر ہے۔ مقابل کھڑے وجود نے اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی سے یشلا شاہ کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتے؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، یشلا شاہ نے مشکل سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو کہا جس کے اتنے قریب ہونے پہ وہ آج پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں ایسے کیسے رہ سکوں گی؟ میں اتنی بہادر نہیں ہوں۔ خواب میں بڑبڑاتے ہوئے یشلا شاہ اپنے اس محسن کو روک رہی تھی جسے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور شاید وہ روک بھی لیتی اگر اس کے موبائل پہ مسلسل کال نہ آ رہی ہوتی۔ کال ٹون کی آواز پر یشلا شاہ نے فوراً آنکھ کھولی۔ گھڑی اپنے سرور میں چل رہی تھی جہاں وہ ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ شام کے 6 بجا رہی تھی۔ گھبراہٹ کے ساتھ وہ اٹھتے ہی یشلا شاہ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا، اور وہ ہر بار ایسا ہی کرتی تھی۔ جب بھی کوئی مشکل میں پڑتی پہلا ہاتھ اس کے دل پر ہی جاتا تھا، جسے وہ گمان کر رہی ہو کہ وہ زندہ ہے بھی کہ نہیں۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل فون اٹھاتے ہوئے چہرے پر ناگواری کے سائے بیٹھ گئے تھے۔ کال اٹھاتے ہی روکھے لہجے کے ساتھ کہا گیا، لیکن میں چھٹیوں پر ہوں، آپ نے اپنے مالک کو بتایا نہیں؟ لفظ مالک پر زور دیتے ہوئے یشلا شاہ نے ناگواری سے منہ کے زاویے بدلے تھے۔ دوسری جانب ملک ذیشان منتوں پر آ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں صرف آپ کی وجہ سے جا رہی ہوں، لیکن یہ فرسٹ اور لاسٹ ٹائم ہے۔ یشلا شاہ نے کہتے ہوئے کال بند کر دی، اور ملک ذیشان کو چاہیے ہی کیا تھا، بس یشلا کا وہاں جانا۔ وہ یشلا کے فرسٹ اور لاسٹ ٹائم والی بات پر ایگری کرتے ہوئے اس نے راؤ شمیت کو میسج کر کے انفارم کر دیا تھا۔ راؤ شہروز اپنی عزل خوشامد کے ساتھ آنے والے چیف جسٹس سے مل رہا تھا، اور یہ نظام ہی ایسا تھا جہاں کچھ حاصل کرنے کے لیے صرف 2 لفظوں کی ضرورت ہوتی تھی، جی اور اچھا، اور یہی کام راؤ شہروز کر رہا تھا۔ راؤ شمیت اپنے بھائی کے دغلِ اور چاپلوسی سے تنگ آ کر باہر گارڈن کی طرف چلا گیا تھا، جہاں کھانے کا اور میوزک کا انتظام کیا گیا تھا جو ٹھیک 1 گھنٹے بعد شروع ہونا تھا۔ گارڈن میں قدم رکھتے ہی راؤ شمیت کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اپنی آنکھوں کو یقین دلانے کے لیے راؤ شمیت نے سر کو جھٹکا دیا تھا۔ سامنے کھڑی تاروں میں الجھی اپنے ستمگر کو دیکھ کر راؤ شمیت کے چہرے کی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ گارڈن میں کھڑی کسی تتلی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہوا سے اڑتے بال، پنک کلر کی کرتی کے نیچے سفید کلر کا ٹراؤزر پہنے وہ راؤ شمیت کے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تم آ گئی؟ راؤ شمیت نے یشلا شاہ کے پاس آتے ہوئے اس پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ جی میں آ گئی، بس یہ تاریں سیٹ کر لوں اور رضوان آ جائے تو پھر کوریج شروع کرتی ہوں۔ یشلا شاہ نے راؤ شمیت کی طرف دیکھے بغیر ہی جواب دیا، جس پر راؤ شمیت نے ہونٹوں کو دباتے ہوئے یشلا شاہ کی بے رخی کو اگنور کرتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ گڈ، مجھے لگا کہ تم مجھے دیکھ کر خوش ہوگی اور ویلکم کرو گی۔ راؤ شمیت کے لہجے میں اب افسردگی تھی۔ اچھا لگا آپ رہا ہو گئے۔ جواب اب بھی بے رخی سے ہی یشلا شاہ نے دیا تھا۔ اسے اس وقت راؤ شمیت کی موجودگی زہر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ راؤ شمیت کا ضبط کیا ہوا غصہ باہر آ رہا تھا۔ آواز اونچی ہوتے ساتھ ہی دوسری طرف کھڑے مہمانوں کا خیال کرتے ہوئے لفظوں کو چبا کر کہا گیا تھا، میں تو نارمل لہجے میں بات کر رہی ہوں۔ راؤ شمیت صاحب، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ یشلا شاہ نے اب ہاتھ سے تاریں چھوڑتے ہوئے سینے پر بازوؤں کو باندھے راؤ شمیت کی طرف دیکھا، جس پر راؤ شمیت کو ایک پل کے لیے جھٹکا لگا۔ یشلا شاہ کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں اداسی اور آنکھوں کے گرد بنے سیاہ ہلکے چہرے کی چمک جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا اب وہ غائب تھی۔ کیا ہوا؟ بول کیوں نہیں رہے آپ؟ یا آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ رہا ہوں گے تو میں آپ کے پاؤں تلے اپنے ہاتھ رکھوں گی یا پھولوں کی بارش کروں گی؟ آپ اپنی رہائی پر اتنا بھی خوش مت ہوں۔ آپ کی رہائی کسی کے کردار کی دھجیاں اڑا کر اور کسی کی عزت نفس کو کچل کر، برائی کے پیپر پر اچھائی کے پین سے لکھ کر ہوئی ہے۔ یشلا شاہ کی باتیں سن کر جہاں راؤ شمیت کو کوئی بری فیلنگ آئی، وہیں اس کی حالت دیکھ کر اس نے ضبط سے مٹھیاں کس لی تھیں۔
रोश हमीद के सामने अगर कोई बोल पाता था तो वो येशला शाह थी, और रोश हमीद की मोहब्बत ने उसे इतना अख्तियार दिया था कि वो इतना कुछ सुना गई थी। और आज तो वो मीर अरजाल पाशा का गुस्सा निकालना भी फ़र्ज समझ बैठी थी। सीधे सीधे बात करो, क्या हुआ था मेरे पीछे? रोश हमीद की आंखें अब गुस्से से सुर्ख पड़ रही थीं। रेली, आपको कुछ नहीं पता? लगता है आपने वो पेपर नींद में साइन किए थे और मुझे मिस्टर पाशा के किरदार पर बात करने को कहा था, जिसकी वजह से मेरा सर मिस्टर पाशा के आगे झुक गया था। पूरी ज़िंदगी में इस वक्त मैं खुद को एक कमज़ोर लड़की समझ रही थी। येशला शाह अपने अंदर की भड़ास में ये भूल ही गई थी कि अरजाल पाशा की खबर देने में उसकी अपनी भी रजामंदी शामिल थी। येशला शाह के मुंह से मीर अरजाल पाशा का नाम सुनकर रोश हमीद के अंदर आग जल उठी थी। पाशा, उससे मैं नाम लेते ही आंखों में दौड़ता खून और रगें फूल गई थी। रोश हमीद का बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे। मैं उस पाशा को छोड़ूंगा नहीं, ये कहते हुए वो वापस मुड़ा था, और रोश हमीद उससे पहले कि कोई कदम उठाता येशला शाह की आवाज़ पर वहीं रुक गया था। मिस्टर पाशा ने कुछ नहीं किया, जो किया आपके भाई ने किया। बेहतर यही होगा कि आप उनसे जाकर पूछें और मुझे मेरा काम करने दें। येशला शाह की बात पर रोश हमीद ने मुड़कर देखा। तुम घर जाओ, रोश हमीद ने कहकर दोबारा कदम उठाए। मैं अपना काम मुकम्मल करके जाऊंगी और आपकी कोई ग़ुलाम नहीं। जब दिल किया बुला लिया और जब दिल किया भेज दिया। माना आपने अपने चैनल पर मुझे जॉब दी है, लेकिन मैं अपना एक वजूद रखती हूँ और मेरी भी इज़्ज़त नफ्स है। मैं अब दोबारा आपको या आपके भाई को अपनी इज़्ज़त नफ्स कुचलने नहीं दूँगी। मैं अपना काम मुकम्मल करके जाऊँगी। बेहतर यही है आपके लिए कि आप यहाँ तमाशा मत बनाएं। येशला शाह अपनी बात मुकम्मल करते अपने काम की तरफ दोबारा मसरूफ़ हो गई थी। ठीक है, तुम अपना काम करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। रोश हमीद के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये जानना था कि उसके पीछे हुआ क्या था। वो येशला शाह को वहीं छोड़कर मेहमानों की तरफ चला गया था। पार्टी अपने उरूज पर थी और पार्टी का मेहमान खुसूसी पार्टी से गायब था। जहाँ एक तरफ रोश हमीद गायब था, वहीं दूसरी तरफ येशला शाह को पार्टी की कवरेज करते हुए देखकर रोश शहरोज़ की आंखें फैल गई थीं। उसकी लाख कोशिश के बावजूद वह मेहमानों के झुरमुट से बाहर नहीं निकल पाया था। उसने अपने ख़ास बंदों में से एक को गुस्से से देखा, जिसे इस काम पर लगाया था। वो येशला शाह को आज रोश हमीद से मिलने नहीं देना चाहता था। जाओ, जाकर येशला शाह को यहाँ से निकालो, रोश शहरोज़ ने तेज़ म्यूज़िक का फ़ायदा उठाते हुए उसके कान में कहा, और वो सर हिलाता हुआ येशला शाह की तरफ चला गया, जो थक कर दूर एक कुर्सी पर बैठ गई थी। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझसे तो मिल लो। रोश हमीद ने येशला शाह की तरफ जाते हुए आदमी के कंधे पर जैसे हाथ रखा, उसकी रूह तक काँप गई थी।